बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा हटके टॉपिक है। इस पे पहले आपने गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो वही करते रहते हैं जो कुछ हो रहा है। मसलन सारे नाकाम हो रहे हैं, कितने और देखा देखी नाकाम होते रहेंगे, और कितने लोग जो उनसे ज़ाया हो रहे हैं, देखा देखी ज़ाया होते रहेंगे। कितने लोग जो उनसे उनके पास सिमत नहीं है, डायरेक्शनलेस एफर्ट कर रहे हैं, चलते रहेंगे डायरेक्शनलेस। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जिंदगी में मकसद नहीं है, बगैर मकसद के चलते रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, अपना नहीं पता, अपने आप को कभी जाना ही नहीं है, ऐसे ही चलते रहेंगे अपने आप को जाने बगैर। कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद नहीं करते, बगैर मदद के लोग जिंदगी गुजार के एक दिन फौत हो जाएंगे। ये वो सारे लोग हैं जो आम लोग हैं। आम लोगों वाली जिंदगी जीना को बड़ी बात नहीं है। आम लोगों वाली जिंदगी क्या है, जैसे सारे कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। मसलन अमूमी तौर पे आपकी एज में लड़के जो उनसे आवारागर्दी करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया करते रहेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने कुछ बनना होता है, जिन्होंने कुछ करके दिखाना होता है, वो क्या करते हैं, वो पुरानी रवायत को तोड़ देते हैं। बड़ी बात ये होती है कि आप पुरानी रवायत को तोड़ दो। बड़ी बात ये होती है कि आपके खानदान में, आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा ना हो जो कुछ बन चुका हो, बन के दिखाया हो, और आप बन के दिखा दो। आपको देखो, अंदाजा करो कि हमारी फैमिली में कोई बच्चा जो सा था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो सारी रवायतें जो पहले वाली थी वो तोड़ी और मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन के दिखा दिया। अब बात क्या है, बात बड़ी मजे की है कि ये जो पुरानी रवायत है या पुराने नॉर्म्स हैं, इनको तोड़ा कैसे जाए। सवाल ये, आज का जो लेक्चर्स है, आज का लेक्चर हमारा इसी मौजू पे है कि पुरानी रवायत को, पुराने अंदाज को, पुराने नॉर्म्स को तोड़ा कैसे जा सकता है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जो पहले से चल रहा होता है ना, उसमें कशिश बड़ी होती है। पुरानी सड़क पे जो सड़क बनी हुई है उस पे गाड़ी चलाना आसान है, या बताओ ऐसी सड़क पे गाड़ी चलाना जो अभी सड़क बननी है, बनेगी फिर चलाओगे, आसान है? बताओ। जो पहले से बनी उस पे चलाना आसान है, क्योंकि सड़क तो पहले से बनी हुई है, आप जस्ट उस पे गाड़ी डालोगे, चला लोगे। लेकिन एक रास्ता तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा, बना के उस पे गाड़ी चलानी पड़े, ये मुश्किल काम है। तो याद रखना, लोग तो आसान आसान काम करते हैं, लोग मुश्किल काम नहीं करते। मुश्किल काम करना जो सा है वो एक बड़ा काम है, और वो बड़ा काम क्या है, रास्ता बना के उस पे चल के दिखाया जाए। पहले रास्ता बनाया जाए। वो किसी ने क्या खूब, बड़ी खूब बात कही है। बात क्या कही है, वो कहते हैं जिनको रास्ता नहीं मिलता, अगर वो सच्चे हो तो रास्ता बना भी लेते हैं। जिनको रास्ता नहीं मिलता, अगर वो सच्चे हो तो रास्ता बना भी लेते हैं। लेकिन जो झूठे हो, उनको रास्ता मिल भी जाए तो वो नहीं चलते, वो रास्ते पे वो चलना ही नहीं चाहते। इज इट ओके नॉट? तो बेटा, पहला काम, जो नॉर्म्स आपने ब्रेक करने हैं, नॉर्म से मुराद पुरानी रवायतें। मसलन मैं तुम्हें बताता हूं, अब नॉर्म्स में ना एक ब्रेक करने से पहले एक और बात समझ लो। नॉर्म्स कौन से चल रहे होते हैं? मसलन आम तौर पे नॉर्म सोसाइटी में क्या है, नेगेटिव सोचने का। हर बंदा नेगेटिव सोचता है कि नहीं सोचता? आप देखोगे हर बंदा नेगेटिव थिंकर है, हर बंदा मनफी सोचेगा, हर दूसरा बंदा क्रिटिसिज्म करता है, तनकीद करना, बगैर किसी वजह के गिला करना। अच्छा, हर दूसरा बंदा आपको सोसाइटी में मिलेगा जो लेग पुलर है, दूसरे की टांग खींचता है कि इसको आगे नहीं जाने देना, होता है ना जी। इस तरह आपको हर दूसरा चौथा बंदा मिलेगा सोसाइटी में जो बेमकसद है, उसकी जिंदगी में एम नहीं है। आपको हर दूसरा चौथा बंदा मिलेगा जो बद इखलाक है। सोसाइटी में नाम है, लोग अच्छा इखलाक नहीं अपनाते। अच्छा, आपको हर दूसरा चौथा बंदा मिलेगा जो अपना कोऑपरेटिव नहीं है, मदद नहीं करता। ऐसे है ना जी। अब ये जो सारे नॉर्म्स हैं सोसाइटी में पहले से मौजूद, और यकीनी बात है कि हम जिस घर में पैदा होते हैं बाय चॉइस तो पैदा होते नहीं है, हमें तो एक घर मिल जाता है। हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी कि इस घर में पैदा होते, पैदा हो गए हैं, ख्वाहिश तो नहीं थी यहाँ पर। अब उस घर के भी कुछ नॉर्म्स हैं, उस घर का कोई अपना कल्चर है, वो सही है या गलत है हमने तो नहीं सोचा कभी भी। लेकिन याद रख लेना, ये नॉर्म्स जो सब पहले से मौजूद होते हैं, हमें पहला काम ये करना होता है, उन नॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना होता है, शनाख्त करनी होती है। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करना होता है तो पहले क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक, डायग्नोज करते हैं मसला क्या है।
کس جگہ کا آپریشن کرنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جن نارمز کو آپ نے چینج کرنا ہے ان نارمز کو کیا کرو گے؟ سب سے پہلے کیا کرو گے جی؟ انہیں ڈائگنوسٹک پروسیس سے آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ یار وہ میں نے کیا چیز ہے جو چینج کرنی ہے. اچھا اب جب پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ سارے نارمز ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرے میں پائی جاتی ہیں لیکن کام کی نہیں ہیں, یہ وہ ساری روایتوں کو میں فالو کر رہا ہوں جو کام کی نہیں ہیں, یاد رکھ لینا, جملہ سن لینا, وہ روایتیں, وہ نارمز جو کام کے نہیں ہیں انہیں چھوڑنا ہوتا ہے. دو چیزیں, وہ چیزیں جو ہمیں فائدہ نہیں دے رہی, دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہی, چھوڑ دینی چاہیے. دو طرح کے کام ہیں, اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نارم اچھا ہے, اور اگر ہم کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا اور ہم سے دوسروں کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. تو وہ نارمز جو آپ نے سوسائٹی میں پہلے سے آپ نے دیکھے ہیں چل رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے نیا ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا, یہ ہے ہیرو کا کام, یہ ہے بڑے انسان کا کام, یہ ہے بڑے بندے کا کام. اب ذرا سنو, پہلا کام آئیڈینٹیفائی کرنا ہو گیا, دوسرا کام کیا ہو گیا؟ یاد رکھ لینا, ہم تب تک کسی اچھی چیز کو نہیں اپنا سکتے جب تک ہمیں اس کا فائدہ پتہ نہیں ہوتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی ناکام تھے, آپ بھی ناکام ہیں, بڑا کام تو نہیں کیا. بڑا کام یہ ہے کہ آپ ایک عام سے گھر سے بلونگ کرتے تھے, عام سے لوگوں میں رہتے تھے, عام سے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا, لیکن آپ ان سب عام سے لوگوں میں رہتے ہوئے آپ ایک بڑے انسان بن گئے. دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آج کوئی کہاں پہنچا ہے, جہاں پہنچا وہ شروع کہاں سے اس نے کیا تھا, کہ نہیں ہے جی؟ جہاں سے شروع کیا تھا. پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہے, مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی, ملنے آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے دیکھیں جی میں نے اپنا گھر بنایا. اب میرے دل میں آیا کون سی بڑی بات ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے جدی پشتی کسی کا اپنا گھر نہیں تھا, میرے دادا بھی کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, میرے والد بھی کرائے کے, اور ہم بھی کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, لیکن میں اس ساری نسل میں پہلا انسان ہوں جس نے اپنی محنت سے اپنا ایک گھر بنا لیا. اب میں نے کہا یہ ایک بڑا کام ہے, یہ پرانا نارم ٹوٹا ہے. نارم کیا ٹوٹا؟ جو ٹرینڈ چل رہا تھا اس کو آپ نے توڑ کے ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا. سارے پڑھے لکھے نہیں تھے, آپ ایک ایسے آئے, آپ نے پڑھ لکھ کے دکھا دیا, یہ نام توڑ دیا آپ نے. سارے بد اخلاق تھے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فیصلہ کیا کہ یار یہ بد اخلاق سوسائٹی ہے, میں اس میں خوش اخلاق بنتا ہوں. اب میرا ایک سوال ہے, کیمسٹری پڑھتے ہو نا آپ لوگ, تو کیمسٹری میں بعض جو میٹرز ہیں ان کو ریئر میٹرز کہا جاتا ہے. یہ ریئر میٹرز کیا ہوتی ہیں؟ مثلا سونا ریئر میٹر ہے, پلٹونیم ریئر میٹر ہے, یورینیم ریئر میٹر ہے, ریڈیم ریئر میٹر ہے. بٹ what you say about this سیلیکا, سیلیکا کے بارے میں کیا کہو گے؟ سیلیکا کے بارے میں کیا کہو گے؟ Is there any idea? کوئی آئیڈیا ہے جی؟ سیلیکا کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ سیلیکا ریت کو کہتے ہیں, کیا یہ ریئر ہے؟ یہ ریئر میٹر کیا ہوتی ہے؟ نایاب ہو. دیکھو چھوٹے سے بچے نے جواب دیا, کیا وہ میٹر جو نایاب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ ریئر میٹر ہوتی ہے. تو پتہ لگا سیلیکا جو سی ہے وہ ریئر میٹر کیوں ریئر نہیں ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے. لیکن کیا سونا ایسا دیکھا آپ نے ایسے پڑے مل جائے کہ یار آپ کہو فون کرو 2 ٹرالیاں سونے کی بھیج دو؟ نہیں ملتی نا. کیوں؟ اور وہ ریئر ہے. جو ریئر ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے, جو ریئر ہوتا ہے وہ کامنلی پایا نہیں جاتا, جو ریئر ہوتا ہے وہ آپ کو کامنلی کہیں نظر نہیں آتا. اچھا اب یہاں سے پتہ لگ گیا ہمیں سوسائٹی کے اندر, اس سماج کے اندر اگر آپ میں کوئی خوبی ایسی ہے جو سب میں پائی نہیں جاتی, وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ریئر ہو جائے گی. مثلا آپ خوش اخلاق ہو, اتنے بد اخلاق لوگوں میں جب آپ خوش اخلاق ہوگے تو کیا ہوگا؟ آپ کی یہ خوبی جو انسی ہے اتنے لوگوں میں جب نہیں ہے اور آپ میں ہے تو کیا ہوگا جی بتائیے؟ ریئر کاؤنٹ ہوئے گی. جب ریئر ہے, اب جو چیز ریئر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قیمتی ہوتی ہے. سونا کیا ہے؟ قیمتی ہے. پلوٹونیم کیا ہے؟ قیمتی ہے. ریڈیم کیا ہے؟ قیمتی ہے. یورینیم کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے. یہ ساری وہ جو چیزیں قیمتی ہیں وہ نایاب ہیں,
کم پائی جاتی ہیں۔ تو میرا بیٹا پتہ لگ گیا اگر آپ سوسائٹی کا نام توڑو گے اور کوئی ایسی خوبی اپناؤ گے جو سوسائٹی میں نہیں ہے، مثلا خوش اخلاقی، لوگ خوش اخلاق نہیں، بہت سے لوگ میں نے دیکھا بد اخلاق، بد لحاظ ہیں، بدتمیز بھی ہیں۔ اب اتنے لوگ بد اخلاق لوگوں میں، اتنے بد لحاظ لوگوں میں، اتنے بدتمیز لوگوں میں جب ایک خوش اخلاق انسان آئے گا تو کیا ہوگا؟ قیمتی ہو جائے گا، قیمتی ہو جائے گا نا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کوئی انگریز آ گیا پاکستان اور اس کے دوست اس کو لے کے چلے گئے بھاٹی چونک۔ بھاٹی چونک میں جا کے انہوں نے کہا کہ کیا کھاؤ پیو گے؟ اس نے کہا میرا دودھ پینے کو، ملک پینے کو دل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک گلاس ملک کا لے کر، وہ بھاٹی چونک میں ہے، اور لے کر دیا، اس نے پیا۔ اس نے کہا یار یہ تو 2 نمبر ہے، اس میں تو پانی بڑا ملا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ پاکستان ہے اس لیے ایسا۔ اگلے دن اس کو وہ لاہور گھماتے پھراتے گوال منڈی لے گئے۔ گوال منڈی میں کہا جی کیا کھاؤ گے؟ کہتا دودھ ہی پیوں گا۔ پھر دوبارہ ایک گلاس دودھ کا دیا، اس نے دودھ پیا۔ ہاں جی کیا کہتے ہو؟ کہتے یار یہ بھی 2 نمبر ہے، یہ بھی اس میں بھی پانی ملا۔ اس نے کہا جی پاکستان ہے۔ کہتا ہے کاش میں یہاں پہ دودھ کا بزنس کر رہا ہوتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا جہاں اتنے 2 نمبر ہوں، جہاں اتنے 2 نمبر ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں 1 نمبر بڑا چلتا ہے۔ یاد رکھ لینا، وہ جو نام توڑ دیتا ہے نا وہ چل پڑے گا، کیونکہ وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اب مثال لو، ہر دوسرا بچہ نالائق ہوتا ہے، کتابیں نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا۔ جب ایک بچہ کتابیں کھول کے محنت کر کے دن رات ایک کر کے بے شک تندور پہ روٹیاں لگانے والا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ریئر بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ وہ ٹاپ کر کے دکھاتا ہے، یونیورسٹی کے 150 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا۔ کیوں جی؟ وہ کہتے دیکھو اتنے میرے حالات سخت ہے کہ میرے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں تھے، سونے کو جگہ نہیں تھی، کمائی کا ذریعہ یہ تھا کہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا، لیکن سارے ٹرینڈ کو میں نے فالو نہیں کیا، میں نے نام کو توڑا۔ تندور پہ روٹیاں لگانے والا ٹاپ نہیں کیا کرتا، تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے۔ اس نے کہا میں نام کو توڑ رہا ہوں اور ثابت کر رہا ہوں تندور پہ روٹیاں لگانے والا ٹاپ کر سکتا ہے۔ چنچی چلانے والا ٹاپ نہیں کیا کرتا، لیکن چنچی چلانے والے نے جب ٹاپ کیا تھا تو اس نے ثابت کر دیا تھا کہ ہاں میں نام کو توڑ رہا ہوں، چنچی چلانے والا بھی ٹاپ کر سکتا ہے۔ ایک بچی نے ٹاپ کیا، اس کے والد صاحب مزدور تھے، اس نے ٹاپ کر کے نام کو توڑ دیا۔ نام کو توڑ کے کیا ثابت کیا؟ اس نے کہا دیکھو کمال کی بات دیکھو کہ مزدور کا بیٹا یا بیٹی کامیاب نہیں ہوتا، مزدور کا بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو فیسوں کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے تو داخلے کے پیسے بھی کسی نے دیے تھے، بورڈ میں جو داخلہ بھیجا۔ اس نے کہا جی میں نام کو توڑ رہی ہوں، نام کو توڑ کے کیا کر رہی ہوں؟ میں مزدور کا بیٹا یا بیٹی ہو کے میں لاہور بورڈ میں ٹاپ کر کے دکھا دیتی ہوں، اور سب کو پتہ لگ جائے گا کہ مزدور کا بچہ بھی ٹاپ کر سکتا ہے۔ کمال یہ بیٹا دیکھو، امیر کا بچہ ہو کے امیر بن جانا بڑی بات نہیں ہے، غریب کا بچہ ہو کے امیر بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ ایک عام سے انسان کے بچے ہو، آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم اور آپ کے گھر میں تربیت نہیں ہے، آپ کے گھر میں وسائل نہیں ہیں، آپ پھر محنت کرتے ہو، کچھ بن کے دکھا دیتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا یہ سجیشن ہے کہ آج سے آپ ایک فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیا کرو؟ فیصلہ یہ کرو کہ میں نے ٹرینڈ سیٹر بننا ہے۔ کیا؟ ٹرینڈ سیٹر بننا ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹرینڈ نہیں چلتا، آج کل شرٹس کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کھلی شرٹوں کا ٹرینڈ چل جاتا ہے، کبھی کبھی اسٹریچ شرٹس کا ٹرینڈ چل جاتا ہے، کبھی کبھی ایک نیا رواج چلتا ہے کہ ایسی پینٹس پہننے، ایسے شوز پہننے۔ آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بنو۔ ٹرینڈ سیٹر کیا ہوتا ہے؟ جو خود مثال بن جاتا ہے۔ اب یہ میری کتاب میں بھی جملہ بڑا مشہور جملہ میرا کہ مثال دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں، مثال بننے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، اور جو مثال بنتا ہے نا وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے۔ آپ وہ بنو جس کی مثال دی جائے، آپ وہ بنو جس کی مثال کوٹ کی جائے، لوگ کہیں یار دیکھو کیا بات ہے، ایک عام سے انسان کا بچہ ہو کے، اور کتنے مشکل حالات میں، کتنے مشکل وسائل میں، فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، حالات اچھے نہیں تھے، لیکن اس بچے نے مثال قائم کر دی کہ انسان کے حالات بھی انسان کو روک نہیں سکتے، ہے کہ نہیں ہے جی؟ اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی ٹرینڈ سیٹر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کمال زاد۔ دیکھو عرب کا معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی،
بے ایمانی کی انتہا تھی، لوگوں میں شائستگی تھی نہیں، لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ دیتے تھے، لوگ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے تھے، بوڑھے والدین کا خیال نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت کو اہم نہیں سمجھتے تھے، تجارت اور دغا برابر تھا۔ دنیا میں جہالت اتنی تھی اس وقت، اتنی جہالت تھی کہ اگر اس وقت کی جہالت کو مثال کے طور پہ بھی سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے کہ کہاں بیٹی پیدا ہونا، کہاں اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، اوپر مٹی ڈال دینا زندہ، اور کہاں میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں آپ نے ٹرینڈ یہ سیٹ کیا، ہر چیز چینج کر دی کہ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یاد رکھ لو یہ رحمت ہے خدا کی۔ کیا بات ہے یار، اندازہ کرو، جس چیز کو زندہ دفن کر رہے تھے، جس چیز کو منحوس سمجھتے تھے عرب والے، میرے رسول نے کیا کہا کہ یہ رحمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ رزق جڑا ہے، اس کے ساتھ تمہاری تقدیس جڑی ہے، عزت جڑی ہے، اس کے ساتھ تمہارا احترام جڑا ہے، اس کے ساتھ تمہاری خیر جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ خدا کا فضل جڑا ہوا ہے کہ اگر اللہ تمہیں بیٹی دے گا تو ساتھ رحمت بھی آئے گی، خیر بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ ہر ٹرینڈ چینج کر دیا۔ ایمانداری کی انتہا یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ برے صغیر میں اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے، ہاں جی پھیلا ہے، لیکن تاجروں کی وجہ سے بھی پھیلا ہے۔ تاجر اتنے ایماندار تھے، مسلمان تاجر، کہ ہندو متاثر ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار تم کون لوگ ہو، اتنے ایماندار ہو۔ ریئر لوگ تھے نا، سارے بے ایمانوں میں، اتنے بے ایمانوں میں جب کوئی ایماندار آئے گا تو کیا ہو جائے گا، ریئر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو نتیجہ بیٹا یہ کہ ٹرینڈ سیٹر بننا آپ کے رسول کی سنت بھی ہے۔ یہ کوئی آپ نیا کام نہیں کرو گے کہ آج میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں بیکم اے ٹرینڈ سیٹر، بریک دی نارمز، نہیں، میرا سونا جہالت کو چھوڑ دینا یہی بڑا کام ہے، حماقت والی حرکتوں کو چھوڑ دینا ہی بڑا کام ہے، نان سیریس ایٹیچیوڈ کو چھوڑ دینا ہی بڑا کام ہے، زندگی میں غیر سنجیدہ حرکتوں کو چھوڑ دینا بڑا کام ہے، زندگی میں سیریس ہو جانا یہ ایک بڑا کام ہے۔ تو اگر آپ آج یہ فیصلہ کرتے ہو آج کے لیکچر میں بیٹھ کے یا آج کے لیکچر کو سنتے ہوئے کہ ہم نے ٹرینڈ سیٹر بننا ہے، ہم نے ایک مثال بننا ہے، ایک عام سے محلے میں، عام سے گھر میں رہتے ہوئے، میرے ایک دوست ہیں بڑے بزنس مین ہیں، کامیاب ہیں، پچھلے دنوں مجھے ساتھ لے گئے اندرون شہر میں، اس گھر میں لے گئے، کہتے ہیں یار یہاں سے میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انسان عام سے حالات سے زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، بٹ وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا، ہم نے ٹرینڈ سیٹ کرنا، ہم نے پرانے نارمز میں نہیں چلنا۔ اگر ہمارے والد صاحب ناکام تھے تو یہ لازمی نہیں ہم بھی ناکام ہی ہوں۔ اگر ہمارے گھر والے اکثر لوگ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے، تو ہمارا نہیں بنتا کہ ہم بھی ویسے ہی ہوں، ہم نے ہٹ کے بننا ہے، ہم نے ریئر میس بننا ہے، ہم نے اخلاق اچھا اپنانا ہے، ہم نے کوآپریٹو بننا ہے، ہم نے محنتی بننا ہے، ہم نے سٹرگل کرنی ہے، ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، ہمارے ایمز ہائی ہونے چاہیے۔ اب ایک اور تھیسس سنو، بڑا مزے کا، عجیب بات دیکھی گئی کہ وہ لوگ جن کو سیلف ریکوگنیشن کا شوق ہوتا، یہ ورڈ ہے نا جی، سیلف ریکوگنیشن کا مطلب ہے ان کو جانا جائے، ان کو پہچانا جائے، ان کی شناخت ہو، وہ ترقی کرتے ہیں۔ میتھ میں ہوتا ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل۔ اب ذرا سنو، آپ کی کامیابی ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے کس سے؟ سیلف ریکوگنیشن کے جذبے سے، کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے جانا جائے، اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی چیز راست متناسب ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی۔ اگر میں نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ ہے جی، میں نے ابھی پرکھنا ہے یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ کیسے لگے گا؟ میں یہ دیکھوں گا اس میں سیلف ریکوگنیشن کا جذبہ ہے کہ یہ آپ کے انٹرویو ہوتے ہیں نا جاب کے ٹائم پہ، آرمی میں سلیکشن کے، سی ایس ایس کے ٹائم پہ، کیا کرتے ہیں؟ وہ سوال پوچھ کے آپ کو، آپ کے اندر کو باہر نکال لیتے ہیں، آپ کے اندر خوبیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو اگر میں کسی کا انٹرویو لوں، کسی سے باتیں کروں اور مجھے پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، سیلف ریکوگنیشن کا جذبہ چھپا پڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کرے گا، ایسا بچہ ترقی کرے گا۔ جن بچوں میں، جن لوگوں میں
سیلف ریکوگنیشن کا جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ترقی نہیں کرتا، کامیاب نہیں ہوتا، انہیں شوق ہی نہیں ہوتا کر کے دکھانے کا. تمہیں پتا بعض لوگوں کو کر کے دکھانے کا شوق ہوتا ہے، ٹیسٹ میں نمبر لینے کا شوق ہوتا ہے، محنت کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر سیلف ریکوگنیشن پائی جاتی ہے کہ مجھے جانا جائے، ہے کہ نہیں؟ کئیوں میں اتنا زیادہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی کہیں آئے ہیں، اتنا زیادہ یہ جذبہ ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں. دیکھیں نام، بڑے بڑے نام، دنیا کے بڑے بڑے نام، کون سے نام ہیں جن کے اندر سیلف ریکوگنیشن اتنی زیادہ تھی وہ مر گئے تب بھی آج بھی لوگ ان کو شناخت ہے. آج تصویر بنی ہو جناح کی پہچان جاتے ہوئے محمد علی جناح ہے کہ نہیں ہے جی؟ سیلف ریکوگنیشن کا مادہ اتنا، جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا نام آج بھی زندہ ہے. تو میرا بیٹا یاد رکھ لو، اگر مثال بننا ہے تو یہ تھیسس کو سامنے رکھنا ہے آپ نے. اور تھیسس کیا ہے؟ سیلف ریکوگنیشن. اپنے ایک مثال بننے کے لیے اپنی شناخت پیدا کرو، اپنا ایک نام پیدا کرو. ایک اور تھیسس ذرا مزے کا سنو، یہ بڑا مزے کا تھیسس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی مداوت عمل. سنا ہے لفظ کبھی؟ مداوت عمل کیا ہوتا ہے؟ مداوت عمل کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبی ایک بار اپنائی وہ چھوڑی نہیں پھر آخری دم. مثلا آپ کا اخلاق اچھا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کبھی اچھا تھا اور کبھی اچھا نہیں. نہیں، رسول اللہ کی ساری زندگی میں آپ کا اخلاق بدرجہ اتم بہترین اخلاق تھا. کبھی آپ نے اخلاق کو چھوڑا نہیں. رسول اللہ ایماندار تھے، آپ نے کبھی ایمانداری نہیں چھوڑی تھی. اب میری بات سن لو، اگر ٹرینڈ سیٹر بننا ہے، آپ نے ایک مثال بننا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر جن خوبیوں کو اپناؤ گے ان کو مداوت عمل کے ساتھ اپنانا. مداوت عمل کا مطلب ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ. وہ عمل جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ کیا جائے اسے کہتے ہیں مداوت عمل. تو آپ جو عمل اپناؤ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ نہ ہو کہ آج اخلاق اچھا ہے کل برا ہو گیا. پھر کمال یہ کہ کوئی شخص برا بھی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. کوئی شخص اچھا نہیں بھی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. کوئی شخص کام کا نہیں بھی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ گے. یہ ہے مداوت عمل. سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ یہ ساری باتیں پلے بیٹھی؟ چلو بھی سوال کرو نا، کوئی اچھا سا سوال کرو، ایسا سوال کرو جس سے کام میں دوسروں کو بھی فائدہ ہو نا. کوئی سوال آپ کی کامیابی کے متعلق، آپ کی پڑھائی کے متعلق، آج کے لیکچر کے متعلق. منیر صاحب سوال کریں جی، آپ دور سے آتے ہیں، آپ کا سوال ہونا چاہیے. تلا بھی سوال کر سکتا ہے ہم سے. کوئی سوال جی؟ یہ ساری باتیں پلے بیٹھ گئی نا. ویسے بریک نارمس کو بریک کیا جاتا ہے تو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں لوگوں کی طرف سے کافی جو ہے ریبیل. ہائے ہائے، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. جب آپ نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہو نا، یا نیا ایک رواج اپناتے ہو یا نیا انداز اپناتے ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، پاگل. کرٹیسزم آتا ہے. اس سچویشن میں ایک کہ ان سے ریلیشن بھی نہ خراب ہو اور آپ ٹرینڈ بھی سیٹ کر دو، یہ کس طرح کہتے ہیں؟ بڑا مزے کا جواب. دیکھو بات سنو، ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے کاموں اور اپنے تمام ایکٹیویٹیز کا ہر ایک کو جواب دینی ہونا. ہم ہر جگہ جواب دے نہیں ہیں. میرے سے ہر بندہ نہیں پوچھ سکتا قاسم صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. ہر بندہ نہیں پوچھ سکتا. میرے سے وہ پوچھ سکتا ہے جس کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے اور جس کا وہ مقام و مرتبہ ہے. ہر بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں جا کے قاسم صاحب سے پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، بیٹا زندگی میں بعض لوگوں کو جواب وقت نے دینا ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز اپناتے ہو، آپ کوئی چیز فالو کرتے ہو، تو ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ اس وقت کرٹیسزم کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ زمانے سے آگے چلے گئے ہوتے ہو، آپ تو بڑی آگے کی بات کر رہے ہو. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کو جواب نہیں دینا ہوتا، آپ نے انتظار کرنا ہوتا. آپ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہو گئی کہ جب آپ دوسروں کا کرٹیسزم دیکھتے ہو تو آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار کیا میں ان باتوں سے رکنا ہے میں نے یا آگے نکلنا. جب آپ فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے ان باتوں سے بھی آگے نکل جانا ہے، پھر آپ دھیان نہیں کرتے. چوتھی بات، آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں نے یہاں سے رکنا نہیں ہے، میرا کام اتنا بڑا ہے
میری زندگی کا ٹارگٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، کیا لوگوں کا برا بھلا کہنا، بھاڑ میں جائے، یہ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کا کام ہی کہنا ہے، لوگوں کا تو اس طرح ہی انداز ہے، آپ کہتے ہو اگنور اٹ، اگنور کر دو، کیونکہ میں نے آگے نکلنا ہے، میں ان کو جواب دے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ واصف علی واصف صاحب کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ یہ بھی جملہ ہے، پھر یہ بھی جملہ ہے، بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، چھوٹے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑتے اور دل بھی نہیں ہارتے، ان کی ہمت جوان رہتی ہے۔ اس لیے کرٹیسزم کو ہمیشہ اگنور کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، سوچیں یار ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ جی سوال، کوئی سوال؟ کوئی سوال جی؟ جو آپ کا سوال ہوتا ہے وہ کتنوں کا جواب بن جاتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ بعض اوقات آپ ایک سوال کرتے ہیں، طلحہ نے سوال کیا کرٹیسزم پہ، کتنوں کے ذہن میں ہونا ہے کہ یار واقعی کرٹیسزم تو ہوتا ہے، کیا کریں پھر، ان کو جواب مل گیا۔ تو آپ کا سوال آپ کا نہیں ہوتا، ہم شرماتے ہیں سوال کرتے ہوئے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ جی سوال، جی سوال کوئی سوال نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ منیر صاحب سوال کریں جی، کمال ہو گیا جی۔ جی یار ہم سوال ہی کرو یار، کوئی اچھا سا کرو۔ میں پرسنلی سجیسٹ کروں گا جی، اگر آپ نے، ہم لوگ، ہماری سب سے بڑی ناکامی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ کی لائف کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہم اتنے عجیب لوگ ہیں، ہمیں یہ جو بیکار کے ہیرو ہیں شاہ رخ خان جیسے، ان کی لائف کا پتا ہوتا ہے، ہم ان کی خبریں روز لیتے ہیں، ہمیں اپنے ریئل ہیرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی لائف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں نے نا دفتر میں ادھر کتاب رکھوا دی، ادھر آپ عظیم صاحب سے یا ہاشم صاحب سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے، 30 روپیز کی، میں نے 30 روپیز ہر بچہ دے لیتا ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ یہ بہت آسان لینگویج میں لکھی ہوئی کتاب ہے، کانسٹنٹ ورژن کی ہے کتاب، یہ کسی نے اسپیشلی اس کی پریسی کرائی ہے، یہ بڑی موٹی سی کتاب تھی، اس کو آسان کروا کے، اور اس کے ساتھ میپ مینشن ہے، مثلا آپ نے غزوہ بدر پڑھا ہوا ہے، غزوہ بدر کا نقشہ بنا ہوا ہے باقاعدہ، کہ کدھر سے فوجیں آئی تھی، کہاں پر یہ لوگ تھے، کہاں مکہ تھا، کیسے وہ اٹیک ہوا تھا، اور آسان لینگویج ہے۔ آپ ایک بار سیرت کی کتاب کو پڑھ لیتے ہو، ساری زندگی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا رسول تھا کیسا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنے رسول کے بارے میں پتا ہو، تو یہ آپ لوگ ضرور لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑے بڑے اچھے جو دانشور ہیں ان کی رائے بھی پیچھے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کٹھی کتابیں 100-200 منگوا کے رکھ دی ہیں، بازار میں نہیں ملے گی بیٹا آپ کو، بازار میں ملے گی بہت مہنگی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس لیے اس طرح کے کام کر دیتے ہیں، آپ کو کالمز بانٹتے ہیں، آپ کو سنڈیز میں لیکچر دیتے ہیں، ایسی کتابیں کٹھی منگوا لیتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سستی دے دیں، ہمارے بچے پڑھیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ایک کتاب گھر میں جاتی ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں کسی نے کہا جی آپ رسالہ دیتے ہیں، کو پڑھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے، اس گھر میں رسالہ جاتا ہے، ان کے گھر میں سارے پڑھتے ہیں، مدرز پڑھتی ہیں، فادر پڑھتے ہیں، سسٹرز پڑھتی ہیں، کزن پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے گھر میں رسالہ گیا ہے، کوئی نہیں پڑھا کسی نے، ان کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا، وہ رسالہ لے گیا، ان کی ساری لائف چینج ہو گئی اس رسالے کی وجہ سے۔ تو ریڈنگ کا کلچر جو سا وہ کامیاب کرتا ہے۔ میرے آفس میں وہی مثال دیتا ہوں کہ میرے آفس کبھی آپ آئے ہو، کتنی کتابیں پڑھی ہوئی، میرے سٹور میں جو 6-7 ہزار کتاب پڑھی ہوئی ہے، میری پرسنل لائبریری میں 7-8 ہزار کتاب ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے آگے نہیں پڑھنا ہوتا وہ تو اپنے کورس کی کتاب نہیں پڑھتے، ان سے فزکس کیمسٹری میتھ نہیں پڑھا جاتا، وہ ایکسٹرا کتابیں کیا پڑھیں گے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات بتاؤں اس کتاب کے حوالے سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں جس نے انسان کو سمجھنا ہے نا وہ حضرت آدم کو پڑھے، کیونکہ پہلا انسان حضرت آدم تھے، ان کی لائف کو پڑھے۔
اور جس نے بہترین انسان کو پڑھنا ہے وہ رسول اللہ کی لائف کو پڑھے. اگر آپ نے بہترین انسان بننا ہے, کبھی نیت آپ کی بنتی ہے کہ میں نے ایک بہترین انسان بننا ہے, ایک اچھا انسان بننا ہے, پھر میرا بیٹا رسول اللہ کی لائف کو پڑھیے. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا بات ہے. آپ کی سخاوت ہے تو رسول اللہ کی سخاوت, ایمان ہے تو رسول اللہ کا, اخلاق ہے تو رسول اللہ کا, اور ڈٹرمنیشن ہے تو ان کی, اور ٹرینڈ سیٹ کیا تو انہوں نے کیا, اور چینج کیا تو کیسے کمال لوگوں کو چینج کر کے رکھ دیا. عربی بدوؤں کو جن کے پاس جہالت کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں, آپ نے ان کی لائف چینج کر کے رکھ دی ہے کہ نہیں. یہ کتاب ضرور پڑھیے گا جی, میری سجیشن ہے, پرسنل سجیشن ہے. اور ایک اور کام کرو, گھر میں ایک چھوٹا سا سیکشن بناؤ, آپ اپنی کتابیں خرید کے لگایا کرو. گھر میں کتاب سے اجالا ہوتا ہے, شعور آتا ہے. یہ لوگوں کو میں نے ضائع ہوتے دیکھا, وہ لوگ جن کے پاس شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, 2 نمبر پیروں کے ہاتھوں, ڈبہ پیروں کے ہاتھوں, اور ضائع ہوتے دیکھے. جن لوگوں کی زندگی میں گائیڈنس نہیں ہے, اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی گائیڈنس یا قرآن ہے یا رسول اللہ کی لائف ہے, سب سے بڑی گائیڈنس. جی آپ نے بات کہی ہے مثال بننے کے لیے شناخت پیدا کرو. شناخت کیسے پیدا کرو؟ دیکھو بات سنو, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے خوبیوں سے, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے بڑے کام کر کے دکھانے سے, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے اچیو کرنے سے, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے علم سے, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے سوسائٹی کو فائدہ دینے سے, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے آپ دوسروں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے, شناخت ہمیشہ ہوتی ہے جب آپ کا کریکٹر ہوتا ہے, آپ کا کردار ہوتا ہے, آپ کے اندر کردار اور آپ کے اندر خوبی ہوتی ہے. مثلا مثال لو, اچھا بیٹا وہ ہے جو باقی بیٹوں سے بہتر ہو نا, جو تابع دار ہو, جو فالو کرے نا گھر کے پرنسپلز کو, گھر میں اچھی عادتیں لے کر آئے, ہے کہ نہیں ہے جی. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, مکھی پہ مکھی مار دی, سارے ناکام تھے, ہم بھی ناکام ہو گئے. تو آج لیکچر ختم ہونے سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم کم از کم فیصلہ ضرور کرتے ہیں, ارادہ ضرور کرتے ہیں کہ یار ہم نے ٹرینڈ سیٹ کرنا, ہم نے ایک مثال بننا, ہم نے ایسا بننا ہے کہ دوسرے کہیں ہاں یار یہ دیکھو ایک عام سے انسان کا بچہ تھا لیکن اس نے کچھ کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ.